वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया, कायम मकाम सदर ने हल्फ लिया। हमजा शहबाज ने हल्फ बर्दारी न होने पर अदालत से रुजू कर लिया। क्या फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ा सकता है? पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद अब्बासी से, रहनुमा पीपल्स पार्टी सरदार लतीफ खोसा से और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर से। अस्सलामुअलैकुम। कुफर टूटा खुदा खुदा करके आखिरकार शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने हल्फ उठा लिया। नई काबीना में 36 वजीर और मुशीर शामिल हैं। बिलावल भुट्टो ने आज बतौर वजीर खारजा ओहदे का हल्फ लेना था, लेकिन फिर कुछ इत्तेहादियों को वजारत ना देने पर बिलावल भुट्टो नाराज हो गए। इतलात हैं कि बिलावल भुट्टो लंदन जाकर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और मुख्तलिफ ओहदों समेत इत्तेहादी जमातों के माबैन मौजूदा डेडलॉक के खात्मे की कोशिश करेंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अहम मुलाकात हुई। मच अवेटेड मुलाकात भी आप इसको कह सकते हैं। पहले हमने देखा सोशल मीडिया पर इस बारे में खबरें गर्दिश करने लगी। हमने खुद भी कंफर्म किया DGISPR से कि मुलाकात के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है। उसके बाद फिर हमें इसकी डिटेल्स आई। बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आर्मी चीफ से ये पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया गया। नई हुकूमत की तश्कील नौ मुकम्मल हो गई, लेकिन इस हुकूमत की मुद्दत कितनी होगी ये तयन अभी तक नहीं हो सका। हुकूमत में शामिल एहतियात भान भान की बोलियां बोल रही हैं। मौलाना फजल रहमान के बाद वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में खड़े होकर जल्द इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। लेट्स वॉच ख्वाजा आसिफ। एक शख्स जो है जो बिल्कुल 100% फ्रॉडिया है, उसको इक्तदार में लाया गया 2018 में। वो 6 महीने के बाद भी पैकअप हो सकता था, लेकिन उसको ड्रिपें लगा के, उसको वेंटिलेटर लगा के जिंदा रखा गया। मेरा अपना ख्याल है जितनी जल्दी हो सके हमें अवाम के पास जाना चाहिए और नई मैंडेट लेनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाइख खाकान अब्बासी जो माजी में जल्द इलेक्शन के हामी थे, अब बार बार यही मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इलेक्शन आइंदा बरस होंगे। लेट्स वॉच हिम। हुकूमत 23 अगस्त 2023 तक इंशाल्लाह यही है। इलेक्शंस की जो बात है, इलेक्शंस की बात नहीं है। अब हुकूमत अदम एतमाद हो गया है, हुकूमत बन गई है, अपने टाइम पूरी करेगी। आज वफाकी काबीना ने अपने ओहदे का हल्फ उठाया, लेकिन हस्ब मामूल एक बार फिर सदर आरिफ अलवी की तबीयत खराब हुई और हल्फ चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी को लेना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के जो सदर आरिफ अलवी के रवैये से नाखुश है और आज रहनुमा नून लीग अतातारर ने सदर से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। उन्हें भी देखिए। आज फिर हुजूर की तबीयत नासाज हो गई है, तो भाई इस्तीफा दे दो। अगर तुम प्रेसिडेंट रहने के लिए फिट नहीं हो और तुम्हें मेडिकल मसाइल हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन आता है, आईनी जिम्मेदारी आती है कि हल्फ उठाना है, आपकी तबीयत नासाज हो जाती है, तो आप डॉक्टर अलवी साहब किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, रिजाइन करें, वापस घर जाएं और आईनी जिम्मेदारी किसी और को सौंपें। लतीफ खोसा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। बिलावल भुट्टो साहब की हमने बड़े अरसे तक सुना कि कुछ लोगों का ख्याल था उनको होना चाहिए कैबिनेट में, कुछ का ख्याल था नहीं। अब वो लंदन जाके क्या बातचीत करेंगे? एक हमारा इत्तेहाद है, कोलिशन में है और दो ही बड़ी जमातें हैं। लामहला हमारा तो पहले भी जब मिसाक जमहूरियत हुआ था मई 2006 में, रानी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मोहतरम नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में ही हुआ था, तो ये उसकी तजदीद होगी एक किस्म की। तो इसमें बाकी जो मामलात हैं, जाहिर है मसाइल जो है, इरिटेंट्स जो हैं वो भी तय किए जाएंगे और उसमें यकीनी बात है कि सभी की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन में जाया जाए, लेकिन इलेक्शन में एक ऐसे इलेक्शन में जाया जाए जो शफाफ हो, जिस पर फिर किसी की उंगली ना उठे बार बार। और फिर जिस तरह कहा गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कि वोट को इज़्ज़त दो, तो सही माने में जो है हुकूमतें जो आएँ वो तर्जमान हों अवाम की, ओनरशिप लें, अवाम की ओनरशिप होनी चाहिए हर चीज़ में, उनकी शराकत होनी चाहिए। देखिए ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज़ है। उन्होंने कहा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, और भुट्टो साहब ने 1973 के आइन में करके दिखाया। उन्होंने अवाम को मुक़्तदिर किया। अगर मुझे इजाज़त दें, अगर इस डेफिनेशन को हम लें और बिल्कुल लें, फिर तो जो अभी प्रेजेंट सेटअप है
وہ کیسے عوام کا ترجمان ہو گیا؟ آپ کی جو لارجسٹ پارٹی تھی، جیسے بھی الیکشن تھے وہ آپ پارلیمنٹ سے باہر ہے، خود آپ اتنی ساری جماعتوں کا کولیشن ہے، جس کو وزارت میں وعدہ کی گئی ہے وہ نہیں مل رہی، تو یہ کون سے عوام کی ترجمانی ہے اس کولیشن میں؟ دیکھیں، اگر ریاست کی آپ تعریف دیکھیں تو ریاست کی تعریف میں یہی ہے کہ یعنی نیچے کی ٹیئر سے لے کے اوپر تک، یعنی آپ کی پارلیمان اوپر مرکز میں، پھر صوبائی اسمبلیاں اور پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں جو ریاست کی تعریف میں یہی 3 ادارے آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی کنسنسس سے تو نہیں کریں گے، یہ بائی میجورٹی کرتی ہیں جو بھی جماعتیں الیکٹ ہو کے اپنے نمائندے بھیجتی ہیں، چاہے وہ مرکز میں ہو، چاہے وہ صوبے میں ہو، چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں ہو۔ تو اب یہ اتحاد کی حکومت ہے، کولیشن گورنمنٹس بنی ہیں، تو ظاہر ہے کولیشن نے اپنا ثابت کر دیا اپنی عددی برتری کو، اور جب آپ عددی برتری ثابت کرتے ہیں تو پھر کولیشن چلتی ہے۔ اگر نہیں ہوگا، ان میں اتحاد نہیں رہے گا تو یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا، تو ظاہر ہے آپ پھر بھی حکومت نہیں چل سکے گی، اور پھر بھی آپ الیکشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ پی ایم ایل جو، کیونکہ آپ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کی بات کریں، in the absence of an opposition, will it be a proper healthy democracy? Well, you see, growth of democracy, we have shown it. We want, for the third time, تیسری مرتبہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو پارلیمان ہے وہ اپنی میعاد پوری کرے۔ دیکھیے، ہماری طرف سے بھی وزیر اعظم 5 سال پورے نہیں کر پایا تھا چونکہ سپریم کورٹ نے منقطع کر دیا، لیکن پارلیمان کو ہم نے قائم رکھا اور ہم نے ایک نیا وزیر اعظم جو ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کی شکل میں بنا دیا۔ اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی، ایک سموتھ ٹرانزیشن ہم نے کی، اور سموتھ ٹرانزیشن کے بعد جو ہے محترم نواز شریف صاحب کو بھی 5 سال پورے نہ کرنے دیے، اور پھر ان کو بھی ایک عدالتی ذریعے سے ان کو بھی علیحدہ کر دیا گیا، اور انہوں نے بھی خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم لے آئے، لیکن 5 سال حکومت نے پوری کی۔ اب بھی ہماری خواہش بنیادی طور پہ یہی ہے، حکومتیں دیکھیں آتی جاتی رہتی ہیں، اب پارلیمان جو ادارے ہیں ان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ ادارے کو بدقسمتی سے محترم عمران خان صاحب نے جو ہے بے توقیرہ کر کے رکھ دیا، اور اب بھی 123 لوگ جو مستعفی ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، ابھی تک ان کے منظور تو نہیں ہے استعفے، اگرچہ وہ غیر قانونی طور پر ایک ڈپٹی اسپیکر صاحب اپنی طور پر کچھ کر گئے جس کی کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے، وہ بھی زیر التوا ہے، لیکن ان کو بھی پارلیمان کے اندر رہ کر کرنا چاہیے۔ دیکھیے پارلیمان، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں جمہوریت تبھی مضبوط ہو سکتی ہے جب ٹریجری یعنی حکومتی یعنی میجورٹی پارٹی اور مائنورٹی یعنی جو اپوزیشن ہے، ٹریجری اور اپوزیشن آپس میں مل کر بیٹھ کر ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنا کر آگے چلائیں ریاست کو۔ ویری انلائٹنگ ڈیبیٹ کھوسا صاحب، بہت انٹرسٹنگ ہے یہ ڈیبیٹ، میں اس کو آگے لے کے چلوں گی۔ جاوید عباسی صاحب، آج جو اہم بات ہوئی، رانا ثناء اللہ کو وزارت داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے۔ پہلا بیان انہوں نے یہ جاری کیا ہے کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ نواز شریف کا حق ہے اور ان کو جاری کیا جائے گا۔ خبریں آئیں کہ وہ جاری ہوگا، پھر ایک اپلیکیشن چلی گئی عدالت میں، اس میں آپ نے دیکھا کیا ہوا۔ میں نے پوچھا اسحاق ڈار صاحب سے، انہوں نے کہا ابھی ہمارے پاس کوئی پاسپورٹ نہ آئے ہیں، لیکن کیا پی ایم ایل این کا پہلا ایجنڈا یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لے کر آئیں؟ جی جاوید عباسی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ لیکن یہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے، واپس انہوں نے تب آنا ہے جب ان کی مرضی ہوگی، اور جب ان کی علاج جس کے لیے وہ گئے تھے انشاءاللہ اس کا پروسیجر مکمل ہوگا، اس کے بعد وہ ضرور واپس آئیں گے۔ یہ بہت دفعہ اس بات پہ بات ہوئی ہے، اور یہ وہ ایک عدالت کے حجازت لے کے گئے تھے، اس وقت ان کا نام ECL میں تھا، عمران خان صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے، کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد ان کا نام ECL سے نکالا گیا۔ اب یہ معاملہ ضرور ہے کہ جب ان کا علاج ہوگا اور وہ خود فیصلہ کریں گے کہ میں نے کب آنا ہے، اور جب بھی وہ آئیں گے ان عدالتوں کے سامنے ہم ضرور وہ پیش ہوں گے، ان عدالتوں کا سامنا کریں گے، فیصلہ بھارت پھر بھی ان عدالتوں نے کرنا ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب کی جو ملاقات کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، کیا بلاول بھٹو صاحب کو کیبنٹ میں ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ کیا ہونا چاہیے جی ان کو؟ کیبنٹ میں ہونا چاہیے ایز فارن منسٹر؟ بالکل ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے ان کو۔ انشاءاللہ اب تو وہ فیصلہ ہوا ہے، وہ وزیر خارجہ ہوں گے اس ملک کے، وہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑا نوجوان ہیں، انرجیٹک ہیں، ان کی تجربہ ہے، وہ تجربہ اور حاصل ہوگا، دنیا میں وہ جائیں گے، ان کی اپنی والدہ کی وجہ سے، اپنے نانا کی وجہ سے، اپنی وجہ سے بھی بڑی عزت ہے، تو یہ پاکستان کے لیے وہ ایک ایسٹ ہیں اور اس کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ یہ مل کر چیزیں آگے بڑھائیں گے۔ اب وہ سارے آج وہ موجود نہیں ہیں، وہ اب بھی آئیں گے، ان کے باقی وزراء نے آج پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف اوتھ لے لیا ہے بلکہ آج وہ اپنے آفسز میں بیٹھ کے کام شروع ہو گیا ہے۔
اور انشاءاللہ ہماری خواہش ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس اتحاد کو برقرار رکھیں، اس کو ساتھ لے کے چلیں. اور یہ اتحاد اس لیے قائم ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر بہت سیریس ایشو ہیں. یہ حکومت کرنا مقصود نہیں ہے کہ ہم وزیر اعظم بن جائیں یا بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ بن جائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو، قیمتیں نیچے لانے کی کوشش ہو، اس ملک میں جو غربت بڑھ رہی ہے اس پہ کنٹرول کرے. جو پاکستان میں خارجہ پالیسی کا تماشا لگا دیا گیا، ہم دنیا میں اکیلے رہ گئے اور دنیا کے ممالک کو ہم للکار رہے ہیں. اس کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ چلایا جائے تاکہ ایک پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کی اپنی عزت بحال کی جائے. یہ بہت بڑے سیریس ایشو ہیں جن کو ہم سارے بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں. عوام کے ریلیف دینا ہوگا. یقیناً عوام بھی یہی دیکھ رہے ہوں گے. حسن خاور صاحب، آج کیبنٹ کا اعلان ہوا، حلف بھی اٹھا لیا. 36 رکنی کیبنٹ ہے اور اس میں مزید اضافہ ہوگا. سینئر لوگ بھی ہیں اس میں، کچھ نئے لوگ بھی ہیں، لیکن اب لگتا ہے کہ یہ اپنا کام کرنا چاہیں گے، ڈیلیور کرنا چاہیں گے 1.5 سال تک. پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ فوراً الیکشن ہو، تو کیا اب آپ کریں گے؟ نہیں، کیبنٹ تو خدا کر کے بن گئی ہے. کافی لوگوں نے مدد کی ہے اس میں، کافی لوگوں نے مدد کی ہے. کچھ سنا ہے باہر سے بھی مدد آئی ہے، جہاں سے بھی آئی ہے. اور آپ نے دیکھا یہ امریکہ سے کیبنٹ کے نام بھی امریکہ سے آئے. مہربانی کر کے یہ نہیں کہا، یہ بالکل نہیں کہا. آئے پاکستان سے ہی ہیں. طرح طرح کے اس میں لوگ ہیں، طرح طرح کے ان پہ کیسز ہیں. لیکن دیکھیں اس وقت جو ان کی ڈیلیوری ہے نا، انہوں نے بنیادی طور پر 2 نقطوں کے اوپر ڈیلیور کرنا ہے. ٹھیک. پرائرٹی نمبر 1 ہے اپنے آپ کو NRO 2 دینا، ٹھیک، جس کے اوپر پہلے دن سے کام شروع ہو گیا تھا. پروسیکیوٹرز کو ہدایت کی گئی کہ آپ عدالت میں نہ پیش ہوں، اب اپنے کیسوں کے اندر ریلیف لینی ہے. اور کسی طور یہ جو ٹی ٹی والا کیس ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف، وہ بڑا سخت کیس ہے. اس سے نکلنا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاسپورٹ دینا ہے، ان کے اوپر ان کا بھی کوئی سیٹلمنٹ کرانی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ NRO 2 جو ہے نا. اگر ہم پچھلے 4 سال کو دیکھیں جو نیب کی کارکردگی رہی یا دیگر اداروں کی رہی، آپ کے شہزاد اکبر صاحب تو چلے ہی گئے، تو کس بیس پہ اب ہم سمجھ لیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا کیس؟ آج تک تو کسی کا کوئی نتیجہ نکلا نہیں. انفارچونیٹ حقیقت ہے یہ، کوئی خوشی کی بات نہیں. تو اس میں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکلنا؟ میں آپ کو بتا 2-3 وجہ ہیں اس کی. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ جو وائٹ کالر کرائمز ہیں نا، وہ بڑے کمپلیکیٹڈ کرائمز ہوتے ہیں. وائٹ کالر کرائم جو ہے یہ عام چوری قتل کا کیس نہیں ہے کہ آپ نے موقع پہ 4 گواہ پکڑے، کسی نے اس کو شوٹ کیا، اس نے کہا کہ اس کو اندر کر دیں. دے ٹیک ٹائم. اس کی انویسٹیگیشن میں، اس کو چلان کرنے میں، پروسیکیوشن میں ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو ایک سمپل ایویڈنس دے دیتا ہوں. یہ جو ٹی ٹی والا کیس ہے شہباز صاحب کے خلاف، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کیس کی ڈیٹیلز کہ اس کے اندر ان کے 14 ملازمین کے اکاؤنٹ کے اندر 16 ارب روپیہ نکلا تھا. آج تک آن پبلک کوئی ان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جی یہ لوگ ہمارے نوکر نہیں تھے. ایک یہ ڈیفینس ہو سکتا ہے نا کہ یہ تمہارے نوکر ہی نہیں تھے، یہ غلط ہے. یا دوسرا ڈیفینس ہو سکتا ہے کہ نہیں جی یہ ہمارے ہی ملازم تھے لیکن ان کی جو بینک سٹیٹمنٹس ہیں یہ جعلی ہیں. دوسرا ایسی بھی کوئی بات نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے اصلی ہیں. اب آپ یہ اسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ یو آر کاٹ ود یور ہینڈ ان دا کوکی جار. اب آپ پکڑے گئے، آپ کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں 16 ارب نکل آئے. اب یہ ڈیفینس ڈھونڈیں گے، ہیلے بہانے، ڈیٹیں پہلے لیں. آپ یہ دیکھیں تو NRO 2 جو ہے نا، یہ ان کے لیے ضروری ہے. یہ بڑا اسٹرانگ کیس ہے. میں تو چلیں پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ کسی نیوٹرل بندے سے بھی پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کیس بڑا اسٹرانگ ہے. اس سے بچنا بہت مشکل ہے انلیس کہ کوئی سیٹلمنٹ کرے. نمبر 1 بات. دوسرا جو ان کا ڈیلیوری جہاں پہ آنی ہے وہ ہے اوورسیز پاکستانیز جن کے ووٹوں سے ان کو خوف ہے. اور ان کا ایجنڈا ہے کہ کسی طور جو ہے ان کے ووٹوں کو اب ختم کیا جائے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی تمام جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. ان کا ایک موقف ہے، وہ کہتے ہیں سلیکٹڈ سیٹس ہونی چاہیے جیسے باقی ہوتی ہیں. تو یہ تو کرنا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے، لیکن بس یہی ڈیلیوری ہے. تو آپ کرنے دیں گے ان کو؟ نہیں دیکھیں، ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ فوری الیکشن کرائیں. ہم اپنے تمام جمہوریت کے اندر رہتے قانون کے اندر رہتے ہم نے تمام جو اپنی آپشنز ہیں وہ استعمال کرنی ہے. اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ فوری الیکشن کی طرف جائیں کیونکہ ایسی گورنمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یو تھنک کہ ایسے ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے ابھی کل الیکشن کمیشن پہ عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ وہاں پہ بھی شکوک و شبہات ہیں. تو کیسے آپ کا مطالبہ کوئی سنے گا جب الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، جب اس پریزنٹ سیٹ اپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، جب اور جگہوں سے بھی مسئلہ ہے؟ تو کون بات سنے گا؟ جمہوریت کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے عوام اور عوامی رائے. اور عوامی رائے کو اگنور کرنا، اس کو یکسر مسترد کرنا، یہ کسی بھی حکومت کے لیے پاسبل نہیں ہے تاکہ کہ ایک ایسی ویک حکومت ہو جس کے اندر کئی پارٹیاں مل کے 2-2 سیٹیں بانٹیں. تو یہ عوام کا جو پریشر ہے یہ مجبور کرے گا ان کو
فوری شفاف الیکشن کی طرف. Okay, so you go for you demand is early election. وقت ہوا ایک بریک کا and we will be right back. And welcome back. لطیف خوزہ صاحب, کیونکہ آپ کا بہت ہی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے قانون کے حوالے سے بھی, سو اگر میں ایز اے قانون دان آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو ایک بار بار بات کی گئی ہے کہ پرائم منسٹر بن گئے جبکہ ان کی اس دن ڈیٹ تھی عدالت میں, چیف منسٹر بن گئے جبکہ ان کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا, اس آرگیومنٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی لطیف خوزہ صاحب؟ دیکھیں, خود محترم عمران خان صاحب اور محترم عارف علوی صاحب کے اوپر مقدمات تھے جو اور دہشت گردی کے مقدمات تھے جب انہوں نے یہ دونوں عہدے سنبھالے, بطور وزیر اعظم کے بھی اور بطور صدر پاکستان کے بھی. دیکھیں, ہمارا جو کلچر ہے, پولیٹیکل کلچر, جس میں ایک دوسرے کے خلاف متحارب ہو کر اور اس طرح سے جھوٹے سچے مقدمات بنانا جو ہے ہمارا ایک لازمی جزو ہے ہماری سیاست کا. آپ کسی ایم این اے کو اٹھا لیں, کسی ایم این اے کو, صرف یہ میں نہیں کہہ رہا ایم این اے ایم پی اے, چونکہ میرا تو سارا وکالت کے اس پیشے سے ہے, یہ میرے جو کلائنٹیج ہے وہ انہی پر زیادہ. آپ کے پاس تو ڈیٹیلز ہوں گی ساری, آپ سے رابطہ کرنا چاہیے. تو اگر یہ آپ کرائیٹیریا رکھ لیں تو پھر شاید میں, عباسی صاحب اور میرے بھائی صرف رہ جائیں الیکشن لڑنے کے لیے, پھر سے یہ سارے جو ہے باہر ہو جائیں. دیکھیے, اس لیے یہ صرف مقدمات بنا دینے کا, ان پر کیس ہونا جو ہے, یہ قانون میں کہتے ہیں کہ an accused is presumed to be innocent unless proven guilty. تو پہلا تاثر یہی ہوتا ہے کہ مقدمے کا صرف درج ہو جانا اس کو مجرم نہیں بنا دیتا, وہ گناہ گار نہیں ہو جاتا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے کہ ہم فیصلے سے پہلے ہی اس کا میڈیا ٹرائل کر کے, اس کی جو پگڑی اچھال کے, اس کو جیل میں ڈال کے, اس کی جو تضحیق اور بےعزتی کرنی ہو. اور سپریم کورٹ نے بارہا, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اداروں کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے, ڈریکونین ان کو کہا گیا ہے. آپ دیکھ لیں, چاہے سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں, خواجہ سعد رفیق یا خواجہ سلمان رفیق کا فیصلہ ذرا پڑھ لیں, یا آپ ادھر جتنے ہائی کورٹ میں لاہور میں ہوئے ہیں یا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوئے, ان ساروں میں نیب کو, سندھ میں بھی اور کراچی میں بھی اور ہر جگہ سے یہی آوازیں آئی ہیں کہ یہ جو ہے بدقسمتی سے ہمارے ایف آئی اے ہے. ایف آئی اے کو تو اتنا زیادہ پچھلے دنوں میں جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اسٹرکچر ان کے خلاف پاس کیے ہیں, توہین عدالت, ان کو نوٹسز دیے گئے ہیں کہ یہ تو انہوں نے تو جو ڈیفامیشن تھی اس کو بھی کرمنلائز کرنے کی کوشش کی, اور پیکا آرڈیننس جو نکالا اس میں کاگنیزل بنا کے 5 سال سزا کر کے انہوں نے گلا دبانے کی کوشش کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں, اس لیے جو آپ کا سوال ہے سیدھا کہ مقدمہ درج کر دینے سے, کسی پر مقدمہ قائم ہونے سے, یا اس کی عدالت میں جو ہے کارروائی کے زیر التوا, زیر پذیر ہونے کا, اس سے جو ہے وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا ہے, وہ لڑ سکتا ہے. یہ ہماری ویسٹرن ڈیموکریسی نہیں ہے. بار بار محترم عمران خان ویسٹرن ڈیموکریسی اور پھر جو ہے یہ مدینے کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ کی. دیکھیں وہ نہیں ہے, ویسٹرن ورلڈ میں نہیں ہو سکتا, وہاں نہیں ہو سکتا ایسے, یہ بھی کلیریفائی کر دیں. اٹس ناٹ پریویلنٹ. نہیں, وہاں جھوٹا مقدمہ بھی نہیں ہو سکتا. میں یہ بھی بتا دوں, وہاں اگر آپ کا کیس مقدمہ اس وقت عدالت میں بھیجیں گے جب وہ انڈائٹیبل ہوگا اور جب وہ فول پروف ان کو ہوگا. کیوں کہ وہاں ٹارٹس کا لا بہت مضبوط ہے. وہاں اگر آپ کسی پر جھوٹا مقدمہ قائم کریں گے تو وہ عدالت سے اپنا ہرجانہ اور ہرجہ خرچہ مانگے گا, اور وہ ساری زندگی جو ہے جس شخص کے خلاف یا ادارے کے خلاف دے گا وہ اس کا ازالہ کرتا رہے گا. سو عدالتیں مضبوط ہیں وہاں پر زیادہ, زیادہ عدالتیں مضبوط ہیں, عدالتی نظام مضبوط ہے. ٹھیک, سو دیٹس the difference. اور اس نے ان کو سیولائزڈ ہی میں سمجھتا ہوں ٹارٹس نے کیا ہے. یورپ کو اگر سیولائزڈ مہذب کیا ہے تو ٹارٹ کے قانون نے, یعنی اس کو جو ہے ازالہ حتک عرفی کے دعوے کی جو معاوضہ کمپنسیشن ملتی ہے, جو اس کو ڈیمیجز ملتے ہیں, اس نے اس کو مہذب کر دیا ہے. اب کوئی شخص جو ہے اتنا آسانی سے ایک جھوٹا الزام لے کر عدالت میں جائے, اگر وہ You are one of the most senior most politicians, ہمیں ایسپائر تو کرنا چاہیے اس طرف جانے کے لیے کہ نہیں, ویسٹرن ڈیموکریسی کی ایسپریشن ہونی چاہیے.
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک شائستگی بدقسمتی سے پچھلے 3.5 سال میں جو 3.25 سال کی حکومت آئی ہے اس نے تو تار کر دیا ہے ہماری سیاست میں بھی اور ہمارے معاشرے میں بھی. اس نے اخلاقیات کو تو بالکل دھجیاں اکھیڑ کے رکھ دی ہے, ادھیڑ کے رکھ دی ہے. اور جو گھر گھر اور گلی گلی جو ہماری زبان اوپر سے شروع ہوئی ہے, جس میں ہم نے گالی گلوچ شروع کیا ہے, چور ڈاکو شروع کیا ہے, ہم نے اوئے توئے شروع کیا ہے, ہم نے ڈیزل وغیرہ اس طرح سے جو ہے تضحیک آمیز ہم نے رویے شروع کیے ہیں, یہ دنیا میں کہیں نہیں کر سکتے. اینڈ یو کی ناٹ گیٹ اوے ود دیٹ. یہ بات کہہ کہ آپ نہیں بچ سکتے آپ ڈیمیجز سے اگر آپ باقی دنیا کی بات کریں. تو یہ میں معاف کیجئے گا میری کسی سے ذاتی اناد کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, لیکن مجھے بتائیں کیا یہ جو ہے جو ویسٹ کی بات کرتے ہیں کیا ویسٹرن ڈیموکریسی میں آپ کسی کو چور ڈاکو کہہ کے بچ سکتے ہو؟ کیا آپ ڈیزل اور اس کو گالی دے کر جو ہے اوئے توئے کہہ کے آپ جو ہے آپ کر سکتے ہو سیاست وہاں؟ یا آپ معاشرے میں جا بھی سکتے ہو, محلے گلی میں جا بھی سکتے ہو یہ زبان استعمال کر کے؟ کیجئے گا وہاں تو آپ کو برداشت ہی کوئی نہیں کرے گا ٹالریٹ, کیونکہ وہ ایک بہت ہی معاشرہ جو ہے وہ مہذب ہو چکا ہے. اور جب تک معاشرے میں مہذب نہ ہو, آپ جب تک ٹالریٹ نہیں کریں گے کرٹیسائزم کو, آپ جب تک اپنے مخالف کی بات کو جو ہے دلیل سے قائل نہیں کرنے کی کوشش کریں گے, جب آپ دلیل آپ کی ختم ہو جاتی ہے تو گالی گلوچ آپ کی شروع ہو جاتی ہے. وہ نہج مت آنے دیں, یہ سمبلائز کرتے ہیں, they are symbols for the nation, guidance, beacon. Indeed. جاوید عباسی صاحب ایک اور بھی اوپر بیٹھ کے جی ایک اور اعتراض بھی اٹھتا رہا ہے جاوید عباسی صاحب, اور یہ بات ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف سے, جرنلسٹ نے یہ پوچھی بھی تھی بات, آپ کی پارٹی میں بھی یقیناً ہوئی ہوگی کہ جو ڈائنسٹک پالیٹکس ہے, ہم کمپیئر کریں ویسٹرن ورلڈ سے یا جو بھی معاملہ ہو, پی ایم ایل این میں سینئر ترین لیڈرز ہیں, پنجاب کی بڑی زبردست لیڈرشپ ہے, تو اگر ایک طرف والد بن گئے تھے پرائم منسٹر تو ضروری تھا کہ ڈائنسٹک پالیٹکس کو ہی فالو کیا جاتا یا کسی اور کو بھی نامنیٹ کیا جا سکتا تھا؟ جی جاوید عباسی صاحب. دیکھیں ہم سارے ویسٹ کی بڑی مثالیں دیتے ہیں, لیکن ہم اس پرنسپل کو پوری ٹرولی نہ تو انالائز کرتے ہیں نہ اس پر سوچتے ہیں. اب یہ معاملہ جو ہمارا آیا ہے, میں اس کو کلیئرٹی سے کہہ رہا ہوں کہ جب پہلے پنجاب گیا ہے تو پنجاب کے جو پارلیمنٹری سارے تھے, پارلیمنٹری پارٹی جو ہماری تھی, یہ فیصلہ انہوں نے کرنا تھا, یہ فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا تھا, اور نہ ویسٹ نے کرنا تھا اور نہ ہم نے کرنا تھا. یہ اختیار ان کو دیا گیا, میٹنگ بلائی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں جناب حمزہ شہباز شریف صاحب, تو یہ سب نے بیٹھ کر فیصلہ کیا ہے, اور اتحادی جو ان کے ساتھ ہے کہ ہمارا لیڈر آف دا ہاؤس کون ہوگا. یہ ہے جمہوریت, یہ ہے جمہوریت کا اثر, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب میں آتا ہوں شہباز شریف صاحب پہ. آصف علی زرداری صاحب نے اپنی یہاں کے انٹرویو میں حامد میر صاحب کو کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی شوق نہیں رکھتے تھے پرائم منسٹر کا. یہ ساری الائنس بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے نام پیش کیا کہ جی شہباز شریف صاحب کو سب سے زیادہ تجربہ ہے, انہوں نے اس وقت جو ساری ٹیم ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس وقت نیشنل اسمبلی میں, اور ان سے بہترین اس وقت ملک کو چلانے میں کسی اور میں شاید اتنی صلاحیت نہیں ہے جتنی شہباز شریف صاحب پہ. تو لہٰذا ساری جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے, یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے. تو ویسٹ سے بھی زیادہ خوبصورت بات ہے کہ ویسٹ بھی آج ایسا معاملات نہ کرتے کہ یہ ساری جماعتیں جو پارلیمان کے اندر آج بیٹھی تھی, ان سب نے بیٹھ کے کہا کہ تجربے کے لحاظ سے, انہوں نے کہا کہ ایکسپیرینس کے لحاظ سے کس آدمی کو ہونا چاہیے جو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ اور جو لیڈر آف اپوزیشن بھی ساتھ چل رہے تھے. تو یہ فیصلہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاں اگر یہ کوئی اپوائنٹ کرتا, کوئی باہر سے ہم کہتے تو پھر تو یہ بات ٹھیک تھی. پارلیمان کے لوگ اگر خود فیصلہ کریں, اور یہ اختیار انہی کو بہرحال حاصل ہے, اور اگر کل جہاں الیکشن ہوتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے اور تمام پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہیں, لہٰذا ہم انہیں پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں, تو مجھے اور کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی جیتی تھی تو انہوں نے فیصلہ عمران خان صاحب کا کیا ہے. یہ جماعتوں یا اس کے پارلیمان جب جیت جاتی ہے اس کے پارلیمنٹیرین فیصلہ کرتے ہیں, اور یہ اختیار بالکل انہی کو حاصل ہے. اور یہ بہت اچھا ہے. ہم نے اس کا جی ہاں یہ کوئی کرائٹیریا یہ نہیں ہے, کرائٹیریا یہ ضرور ہے کہ اس جماعت جو اکثریت جیتی ہے اس کے پارلیمنٹیرین بیٹھ کے فیصلہ کریں. لیکن اپوائنٹمنٹ کے اوپر سوال تو رہا ہے, پہلے عثمان بزدار صاحب ڈائنسٹک نہیں تھے لیکن ان کے اوپر بھی سوال رہا, اور ابھی پھر یہ سوال تو اٹھ رہا ہے. اس کی ایک وجہ تھی سر, لگتا ہے اپوائنٹمنٹس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی جماعت ہو. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر عمران خان صاحب اپنی جماعت کے پارلیمنٹیرین کو بٹھاتے جو صوبائی اسمبلی کے ممبر تھے, وہ اکثریت ممبر جو تھے اس وقت
وہ دو آدمیوں کے لیے کہہ رہے تھے. ایک وہ علیم خان صاحب کا نام لے رہے تھے ان کو ہمارا چیف منسٹر ہونا چاہیے, اور ایک دوسرے اٹک سے جو ان کے ایم پی اے تھے ان کا کہہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ان کے ایم پی اے کہ بزدار صاحب پہلی دفعہ اس اسمبلی میں آئے. وہ کہہ رہے تھے بزدار صاحب کبھی منسٹر نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب نے کبھی کوئی کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈ نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب کبھی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو اتنے بڑے صوبے کو ڈیلیور کر سکتے. رائٹ, وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. اس وقت جو مسئلہ ہو رہا ہے پنجاب میں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وفاق میں حکومت و کابینہ کی تشکیل مکمل ہے, لیکن پنجاب آئینی بحران کا شکار ہے. جو حمزہ شہباز کی درخواست ہے اس کے اوپر آج لاہور ہائی کورٹ نے جو کہا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. گورنر رولز آف پروسیجر کی رول 21 کے تحت منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیتے ہیں. یہ حمزہ شہباز کی درخواست میں کہا گیا ہے آئینی کنونشنز کی خلاف ورزی آئین کی خلاف ورزی کے مترادف ہے. گورنر پنجاب پاکستان تحریک انصاف کا سابق عہدیدار اور پرانا رکن ہے. گورنر پنجاب آئینی بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں. گورنر پنجاب آئینی احکامات سے روح گردانی اور پارلیمنٹ کی روح کی تضحیک کے مرتکب ہو رہے ہیں. بحران پیدا کر کے صوبے کے عوام کو مزید معاشی اور سیاسی بحران سے دوچار کر دیا گیا ہے. گورنر پنجاب نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف نہیں لے رہے. اس لیے درخواست گزار کے پاس اس معزز عدالت سے رجوع کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. حسان خاور صاحب, ایک آئینی بحران پنجاب میں آپ لوگوں کی وجہ سے کھڑا ہو گیا. پہلے میں تھوڑی سی عباسی صاحب نے جو بات کی اس کے حوالے سے کہہ دوں کہ انہوں نے کہا کہ تمام پارلیمنٹیرینز بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ بہترین چوائس ہے. دیکھیں, موروثی سیاست کو ہم اکثر بادشاہت سے تشبیہ دیتے ہیں. جب بادشاہ ہوتے تھے پرانے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے وہ کیسے, یعنی جب وہ اپنے بیٹے کو کہتے تھے کہ یہ ولی عہد ہے میرے, اور جب یہ بادشاہ بنتے تھے تو تمام لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت تو اس وقت بھی کرتے تھے, لیکن وہ جمہوریت نہیں تھی. کسی کی جرت نہیں تھی کہ بادشاہ کی بات کے آگے آ کر ان کی بات کے خلاف آواز اٹھائے. اور جن لوگوں نے آواز اٹھائی ان کا تاریخ میں ذکر ہی نہیں ملتا. ان کے ساتھ وہ سلوک ہوا کہ وہ تاریخ میں ان کا ذکر ہی مٹ گیا. تو یہ بیسیکلی جب ہمارے یہ جو ڈکٹیٹوریل پالیسیز ہوتی ہیں, ہماری جو موروثی سیاست ہے وہ ایسے ہی ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آواز اٹھائے کہ نہیں جی میں بھی کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے. جو پارٹی کے آپ کے لیڈر نے کہہ دیا, آپ کی رائل فیملی نے, آپ کو ان کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ کسی طور جمہوریت نہیں ہے. دوسری بات جو کھوسا صاحب سے میں بڑے احترام سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے, لیکن پھر ہم ڈیسائیڈ کر لیں اور ہم یہ کہہ دیں کہ جی ویسٹرن ماڈل اور ہے اور ہمارا ماڈل اور ہے. وہاں پہ اخلاقیات اور ہیں اور ہماری اخلاقیات کمپرومائز ہیں. وہاں پہ یہ آپ سسٹم بنا سکتے ہیں, یہاں پر ایک ٹینٹڈ آدمی کو بھی آپ پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ کوئی رول آف لا یا جسٹس سسٹم کام کر سکتا ہے اگر حکومت کیس کی پیروی نہ کرے؟ کیا ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر کو عدالت میں اپیئر ہونے سے نہیں روکا گیا پہلے دن؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس کیس میں کیسے انصاف ہوگا جب ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کیس ہوگا, ایف آئی اے اس کی پیروی کر رہی ہے, جن افسروں نے انویسٹیگیٹ کیا ان کو آپ نے جبری رخصت پہ بھیج دیا, تو پھر آپ مجھے بتائیں قوم یہ سوال کرے گی یہ NRO 2 نہیں ہے تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اگر آپ نے ویسٹ کا سسٹم نہیں لانا, کوئی کمپرومائز ٹوٹا پجا جسے پنجابی میں کہتے ہیں, کوئی رول آف لا, کوئی سسٹم, کوئی انصاف تو کریں, کوئی طریقہ تو کریں کہ ان کیسوں کی پیروی ہو, ورنہ تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایسے. تو اس NRO 2 کو صرف یہ کہنا کہ ویسٹ ہم سے آگے اور ہم پیچھے ہیں, اس بات کو روکا نہیں جا سکتا. اب آپ آتے ہیں پنجاب کے اوپر. پنجاب کے اوپر دیکھیے بات آئینی بحران کی نہیں ہے. آئینی بحران تو اس وقت ہو گیا جب پنجاب اسمبلی کے اندر یہ سارا لڑائی جھگڑا ہوا, جب ہماری جماعت کے لوگ وہاں نہیں تھے. پرویز رائی صاحب کے اوپر بھی حملہ ہوا, وہ جب وہاں سے چلے گئے, وہاں گیلری سے کھڑے ہو کے جو ٹیکنیکلی اسمبلی کا پارٹ ہی نہیں ہے, وہاں سے کھڑے ہو کے آپ نے ون سائیڈڈ الیکشن کروا دیا. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ نے لیگل اوپینین لینی ہے. وہ کس قسم کے الیکشن تھے؟ وہ الیکشن کا کانڈکٹ ہی اس مینر میں ہوا تھا کہ اس نے کنٹروورشل ہونا ہی تھا. تو اس بات کے اوپر یہ کہنا کہ گورنر کے اوپر ڈال دینا کہ اب تو ہو گیا, اب تو وہ بن گئے چیف منسٹر, لیکن گورنر کا کہنا کہ میں نے لینا ہی نہیں ہے, یہاں پہ صدر کہہ رہے ہیں, وہاں پہ گورنر کہہ رہے ہیں, یہ تو پارٹی کی ڈائریکشن پہ کہہ رہے ہیں. یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ یہ کیونکہ ہو گیا تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو اس طرح تو جب پھر ہم نے اسمبلی توڑ دی تھی تو پھر یہ اصول وہاں بھی آتا کہ جی چلیں اب تو اسمبلی ٹوٹ گئی, اب عدالت میں جانے کا کیا فائدہ؟ نہیں ماننا اس سسٹم کو. کیا گورنر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ ان کے سامنے اگر کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام ہو تو اس کے اوپر وہ اپنی آواز اٹھائیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ بات ہم پوچھ لیتے ہیں کیونکہ لطیف کھوسا صاحب فارمر گورنر ہیں. صاحب سے ایک سوال کرنے کی اجازت ہے؟ ضرور, اگر کھوسا صاحب سے بھی اجازت دے دیں. جی عباسی صاحب کریں سوال. بس اتنا پوچھ دیں کہ اگر وہاں تو یہ معاملہ ہے تو یہاں
शहबाज साहब का जब इलेक्शन हो गया, इलेक्शन होने के बाद सब ने इलेक्शन देखा, इलेक्शन मान लिया गया, उसी वक्त सदर साहब ने रिफ्यूज कर दिया और वो बीमार हो गए, ये कैबिनेट से नहीं रह रहे। क्या ये इनकी आईनी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ये आइन के साथ मजाक नहीं है? क्या ये आप ऐसे प्रेसिडेंट्स फिक्स कर रहे हैं कि कल एक आईनी अदारे का सरबराह अपनी जमात और अपने लीडर को खुश करने के लिए एक गैर आईनी इकदाम करे? और जब आपने असम्बली तोड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि प्रेसिडेंट ने भी आइन की वायलेशन की है, प्राइम मिनिस्टर ने भी आइन की वायलेशन की है और डिप्टी स्पीकर ने भी आइन की वायलेशन की है। तो क्या इससे बड़ा तमाचा और हो सकता है कि अगर अदालतें हमें कहें कि आप आइन की वायलेशन कर रहे हैं और हम आइन के साथ जो आज सदर साहब को फिर क्या हुआ, सदर साहब ने क्यों नहीं ओथ लिया? ओके, ये क्वेश्चन है सदर साहब को। फिर देखिए मैं आपको फिर ये कहूँ बासी साहब को बड़ी इज्जत से कि देखें सदर साहब की तो तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन उन्होंने कोई आईनी बहरान तो पैदा नहीं किया, हल्फ तो हो गया। देखिए तबीयत तो ख़राब हो सकती है और तबीयतों का ख़राब होना तो अब्बासी साहब की पार्टी बहुत अच्छी तरह जानती है। लीडर तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से उनकी तबीयत नासाज है। तो ये तो मतलब नासाजी तबीयत के ऊपर अगर अब्बासी साहब आपकी पार्टी बात करें, तबीयत पे कुछ नहीं कह सकते, अल्लाह सेहत दे, ये कह सकते हैं अल्लाह सेहत दे सबको। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब एज फॉर्मर गवर्नर पंजाब, आप कैसे देख रहे हैं जो पंजाब में हुआ है? देखें, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है और हमारी आइनी एक जो है रवायात को भी और आइन की जो है शिकों को भी पामाल किया गया है। मैं खुद गवर्नर रहा हूँ, ये ठीक है कि मेरे भी एक फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नालिश गई थी और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने कहा देयर इज़ अ ज्यूरिस्ट ऑफ एमिनेंस सिटिंग एज अ गवर्नर इन पंजाब, और उन्होंने मुझे ही वो रेफ़र कर दिया वापस बैक टू द गवर्नर के वो आइनी उसको तरीके से आइन के तहत जो है उसका फ़ैसला यकसू करें। तो मैंने उसको आइन के तहत किया। लेकिन जब हम पार्टिजन बन जाएंगे, देखें गवर्नर हो या सदर हो, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। मुझ पे भी बंदिश लग गई थी और सदर जरदारी साहब पे भी बंदिश लग गई थी। जब आप हल्फ लेते हो तो आप बिला रग़बत व इनाद आप हल्फ के ज़रा अल्फाज देखिएगा कि आपको फिर बालातर होकर आपको आइन और रियासत खुदादाद पाकिस्तान के मामलात को चलाना पड़ता है, अपनी वाबस्तगियों से बालातर होकर छोड़कर करना पड़ता है। तो ये वाबस्तगी खुदारा अभी तक ये तो पार्टी वर्कर ही के तौर पर गवर्नर साहब और सदर साहब काम कर रहे हैं और स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर ने भी बबांग दोहल कहा। हालांकि स्पीकर को भी अब जब आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो, यानी पूरे ऐवान के आप जो है कस्टोडियन हो, और जिस तरह चीफ जस्टिस पेटर फेमिलियस होता है फादर ऑफ द जुडिशरी, तो ये आपको जब मनसब मिलता है और आप हल्फ उठाते हो तो खुदारा हल्फ को अच्छी तरह से पढ़ भी लिया करें। वो इसी चीज़ का मुतकाजी है कि आप अपनी ज़ात की नफी करके अपनी वाबस्तगियों को ख़त्म करके रियासत और आइन के मुताबिक करते हैं। तो आइन में तो पामाली हो रही है, ठीक है। आखिरी मिनट कर रहे हैं बदकिस्मती से। अगर इसीलिए दूसरी बात ये, कब तक आप इस हल्फ को कब तक अवॉइड करेंगे? मुझे बताएं, ये हल्फ कब तक अवॉइड कर लेंगे? सदर साहब की 15-14 दिन का तक ही है ना, 15 दिन, और उनके 7-8 दिन 10 दिन गुजर चुके हैं। अब अगर बेइज्जत हो के आपको कहना है कि जी मुझे तो गवर्नर हाउस में मैं चिपका हुआ हूँ, मुझे तो उठा के बाहर फेंकेंगे तो फिर ही होगा, वगरना मैं गवर्नर हाउस खाली नहीं करता। अब ये अगर किसी को नहीं इज्जत रास आती तो मुझे बताइएगा फिर ये हम क्या लास्ट 50 सेकंड्स अपने आदाब को रिस्पॉन्ड खोसा साहब को इजाजत दे दें जी, कोई आंसर टू दैट। देखिए मैं आपसे फिर ये कहूँगा कि उमर चीमा साहब जो हैं वो अपनी आइनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो उनकी इंटरप्रिटेशन है कानून की, जो उन्होंने कानूनी राय ली है, और उस आइनी जिम्मेदारी को निभाते हुए उनको जो भी सहना पड़ा वो सहेंगे। और देखिए मैं आपको फिर ये कहूँगा कि पंजाब में जो कुछ हुआ है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीटें हैं और हमारे इत्तेहादियों की वो कहाँ हैं और कितने लोगों ने हमजा शहबाज साहब को वोट दिया, ये अगर आइन से रूगर्दानी नहीं है जो वहाँ पे हो रहा है तो फिर मुझे नहीं पता कि हम किस आइन की बात कर रहे हैं। सो लास्ट वर्ड टू यू अब्बासी साहब, पंजाब का क्या सलूशन होगा अल्टीमेटली? बड़ा शर्मनाक वाकया हुआ जी। इस वाकये ने तो बहुत बड़ा धचका लाया है जमहूरियत को, असम्बलियों को, इलेक्टेड लोगों को। जिस तरह का वहाँ माहौल क्रिएट किया गया है, जिस तरह एक दूसरे को मारा गया है, जिस तरह गुंडे बाहर से बुलाए गए हैं, जिस तरह फिर आखिर में पुलिस ने आके, ये तो असम्बली का अगर पार्लियामेंटेरियन खुद तमाशा लगाएंगे। अगर ये कभी भी ऐसा ना होता कि अगर परवेज इलाही साहब इस मामले को स्मूथली जाने देते, अगर पीटीआई के पास अक्सरियत नहीं थी, वो कहते ठीक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का आईनी काम है, आए मुकाबला करते हैं। अगर आपके पास
ان کے پاس اعتماد کا ووٹ ان کے پاس زیادہ ہوتا تو ہم ہار جاتے، ہم خوشی سے واپس آ جاتے، یہ ہار گئے تھے تو یہ چلے جاتے۔ پنجاب میں آئندہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو رپورٹ ضرور کریں گے۔ ڈو لک آفٹر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔